अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर एजाज कुरैशी। उर्दू पॉइंट के इस प्रोग्राम से आपकी खिदमत में हाजिर। प्रोग्राम का नाम है डॉक्टर सदाकत अली से पूछिए, और आप लोगों के मसलों के जवाब देने के लिए लाइव और फौरी हम हैं हाजिर। और आज भी आप सवाल करेंगे डॉक्टर सदाकत से। उर्दू पॉइंट के इस प्रोग्राम में पूरे हफ्ते भर आपके सवालात भी आते रहते हैं, और इनबॉक्स में जो सवाल आते हैं उनको लेकर आपके मसलों को अच्छी तरह से हम देखते हैं और डॉक्टर सदाकत आपको जवाब देते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। ये हफ्ता आपका अच्छा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में कुछ गूं-मगूं की कैफियत थी, लोग कुछ डरे सहमे हुए थे। ऐसी सूरत हाल का आप पर भी कुछ ना कुछ असर होता होगा? एक्चुअली मैं पाकिस्तान में था नहीं, पिछले 10-12 दिन से मैं सऊदी अरेबिया में था जी। और उम्रे की सआदत हासिल की। माशाअल्लाह। तो वहाँ ख़बरें सुन के तशवीश तो बहुत होती थी, वतन अज़ीज़ तो हर वक्त दिल में धड़कता है, तो तकलीफ़ होती थी और बहुत दुआ भी की कि अल्लाह ताला हमारे जो मुल्क में ये मुश्किलात हैं उनको जल्द से जल्द दूर करें। बेशक, और दुआओं में असर भी होता है। और ये बताइए कि वैसे जो एक फ़िज़ा है, एक आम शहरी की हैसियत से, एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से, इसको किस तरह से लेना चाहिए? मैं देख रहा हूँ, परसों से मैं वापस आया हूँ तो देख रहा हूँ कि बड़ी सरासीमगी है जैसे शहर में, और ट्रैफिक भी सड़कों पे काफ़ी कम है जी। तो हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि बिला वजह तो घूमने फिरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अपने ज़रूरी काम तो निपटाते रहना चाहिए। और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को ज़िंदा रखना और अलाइव रखना वो बहुत ज़रूरी है। और अगर हम सरासीमगी की हालत में घरों में दबक कर बैठ जाएंगे तो यही तो वो है जो कि दहशतगर्द चाहते हैं कि हम लोग ज़िंदगी में डिसफंक्शनल हो जाएं और फ्रीज़ हो जाएं, ज़ॉम्बी बन जाएं। तो इसी के ख़िलाफ़ तो हमें अपनी जो एक सलाहियत है उसको आज़माना है, अपनी एनर्जी को ऊपर रखना है और अपने तमाम काम काज को उसी तरह करते रहना है। प्लस हिफाजत ज़रूरी है, अपनी ज़ाती हिफाजत ज़रूरी है। बिला वजह किसी से मत उलझें, किसी से बहस मुबाहिसा मत करें, लेकिन अपने ज़रूरी कामों को निपटाते रहें, अपने काम काज को चलता रखें। ज़िंदगी चलती रहती है, कुछ भी होता है तो ज़िंदगी चलती रहती है। डॉक्टर सदाकत, इतनी सरासीमगी है, इतनी दहशत है कि अभी डिफेंस में लाहौर में जो धमाका हुआ उसका दहशत गर्दी से कोई ताल्लुक़ नहीं था। वो एक गलती थी जिसमें एक सिलेंडर जो है, बल्कि कई सिलेंडर जो उनकी गैस भरी और वो धमाका हुआ, मगर लोगों ने उसका असर ऐसा लिया और फिर इतनी र्यूमर्स फैल गई। ये बिल्कुल ठीक है कि बिल्कुल चूँकि पता नहीं था तो उस वजह से लोगों ने समझा कि ये दहशतगर्दी का एक्ट था और लोगों ने उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड किया। तो इसी से मुश्किलात पैदा हुई, लोग बहुत डर गए, लोग घरों में बिल्कुल दबक कर बैठ गए। तो उससे लोगों का कोई मसला हल नहीं हुआ। जब हम ज़िंदगी को चलता रखते हैं तो फिर मसले भी हल होते रहते हैं। हाँ, उसमें ये ज़रूरी बात है कि हम खामखा अपने आप को एक्सपोज ना करें, क्राउड्स में ना जाएं, ऐसी जगहों पे ना जाएं जहाँ ख़तरात होते हैं, लेकिन अपने कामकाज तो निपटाते रहें। जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाना है, कामकाज की, कारोबार की जगह पे जाना है, और ये ऐसी जगह लाखों की तादाद में होती हैं और वाक़या किसी एक जगह होता है, तो जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी एक जगह वाक़या होने की वो बहुत कम होती है। तो प्रोबेबिलिटी के तहत जब हम देखते हैं कि ख़तरा मौजूद है लेकिन उतना नहीं जितना कि हम महसूस कर रहे होते हैं, तो उससे मसाइल जन्म लेते हैं। तो हमें अपने एहसास को हकीकत के करीब तक लाने के लिए एक इदराक की ज़रूरत होती है जी। कि वाक़े के होने के इम्कानात कहाँ ज़्यादा हैं वहाँ थोड़ी ज़्यादा एहतियात करना, जहाँ कम है वहाँ थोड़ा सा आप अपने कामकाज भी निपटा लें, लेकिन अपने ज़िंदगी को चलता रखना बुनियादी असूल है, बहुत ज़रूरी है। ख़तरों के खिलाड़ी मत बने, मगर खेल के साथ जुड़े रहें, और खेल ऐसे तरीके से खेलें जिसमें आसानियाँ भी हों, और रिस्क टेकिंग जिसकी ज़रूरत नहीं है वैसे ना करें। आप जानते हैं डॉक्टर सदाकत अली हमारे साथ होते हैं हर सैटरडे को और आपके लिए लाइव प्रोग्राम लेके आते हैं। जो लोग नहीं जानते, डॉक्टर सदाकत अली एडिक्शन साइकियाट्रिस्ट हैं, इल्लतों के ऊपर ख़ास जो है काम करते हैं, आपके लाइफस्टाइल पे, पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करते हैं। आपका कोई पर्सनल मसला हो या फिर कोई मजबूरी मसला हो, ऑर्गेनाइजेशनल मसला हो, आपके कोई अपने ओबेसिटी का मसला हो, जो हमने पिछले प्रोग्राम किए थे उसमें वज़न कम करने के हवाले से भी बात की थी, और ये भी हमने बात की थी कि अगर आप तंबाकू नोशी तर्क करना चाहें, सो अक्रॉस द बोर्ड
کوئی بھی مسئلہ ہو یو ول گیٹ دی اسمارٹ سولوشنس فرام ڈاکٹر صداقت علی. ایسا ہی ڈاکٹر صاحب؟ جی انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پر ہمارے پاس ایک ایسے والد ہیں جو اپنے بچے کی تعلیم کے ہاتھوں کچھ گوں مگوں کی کیفیت میں ہیں اور وہ ہم سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور انہوں نے ہمیں ان باکس میں ایک سوال ہم سے کیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کا جواب دیں. یہ ایک والد کا ہے جب اپنے بیٹے کی گرتے ہوئے تعلیمی معیار سے پریشان ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے بیٹے میں اچھی تعلیمی عادات نشو و نما پا جائیں. اس دیگر گوں صورتحال کو بہتری کی طرف وہ لانا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پڑھنے لکھنے کی اچھی عادات اس میں ترویج پائیں اور وہ درست سمت میں چلنے لگے. سوال کچھ یہ سلیم صاحب کا، کہتے ہیں کہ میرا بیٹا لڑکپن میں یعنی ابھی اپنے 16ویں برس میں تھا اور حال ہی میں میٹرک کرنے کے بعد اس نے ایف سی کالج میں داخلہ لیا ہے. مجھے اندازہ تھا کہ نئے اور بڑے کالج، آزادی کے ماحول اور ایف سی پری میڈیکل کی پڑھائی سب اس کے لیے نئے محاذ ہیں. ان چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے ان میں ڈھلنا اس کو مشکل میں ڈال رہا تھا، اور مسئلہ یہ تھا کہ وہ سرے سے ہی مطالعے کی ذاتی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے تل ملا رہا تھا اور اپنے وقت کو منظم طور پر تعلیم کے لیے صرف کرنے سے بھاگ رہا تھا. میں نے اس کے نفسیاتی ٹیسٹ بھی کروائے کہ کہیں اسے سیکھنے میں معذوری یا جذباتی مسائل تو نہیں، مگر انہوں نے اس کو ذہین اور صحت مند نوجوان قرار دیا. جذباتی ہمواری بھی موجود تھی اور جسمانی صحت بھی. ہم نے اس پر کئی طریقے آزمائے، یعنی دونوں، انعام بھی اور دشنام بھی، یعنی سختی بھی کی اور اس کے لیے آسانیاں بھی پیدا کیں، مگر تمام کوششیں رائے گاں گئیں. وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا، نہ کالج میں نہ گھر میں، اور صرف تب ہی وہ اپنی تعلیم اور کالج کے نتائج مجھ سے شیئر کرتا تھا جب میں اس کی ٹھیک ٹھاک کھنچائی کر دیتا تھا، مگر یہ طریقہ مددگار ثابت نہیں ہو رہا تھا. پھر سونے پہ سہاگا یہ کہ اس کے اس رویے کی وجہ سے کالج میں اس کے دوست بھی نہیں بن رہے تھے اور یوں دوستوں سے میل جول بڑھانے کی صلاحیت کو بھی زنگ لگ رہا تھا. اس کے کالج میں نتائج اتنے برے تھے کہ کالج کی غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی اس کو شامل کیا نہیں جا رہا تھا. مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی ڈاکٹر صاحب کہ میں اس کی زندگی کو صحیح ڈگر پر کیسے لاؤں اور اس کو کامیابی کی راہ پر کیسے ڈالوں. ایک تنگ آمد بجنگ آمد والد، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اس مسئلے کا کوئی حل بتائیں. یہ تو گھر گھر کی کہانی ہے اور ہر والدین کا ایک یہ بھیانک خواب ہے، کیونکہ بچے اکثر جب یونیورسٹی کی سطح پہ پہنچتے ہیں یا کالج کی سطح پر پہنچتے ہیں اور اس وقت وہ ٹین ایجر بھی ہو چکے ہوتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ ہلا گلا بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو والدین بہت اس بات سے پریشان رہتے ہیں کہ جو اصل مقصد ہے کالج یا یونیورسٹی جانے کا وہ بچہ پورا نہیں کر رہا ہے، اور انہیں لگتا ہے کہ وہ کسی مصیبت میں ہیں اور اس مصیبت کی وجہ کیا ہے یہ بھی انہیں معلوم نہیں ہوتا. اور یہ ایک اس سے بھی بڑھ کر مصیبت ہوتی ہے جب آپ مصیبت میں ہوں اور آپ کو پتہ نہ ہو کہ مصیبت کی اصل وجہ کیا ہے. ایک طرح سے لگتا ہے کہ جیسے کسی جگہ ٹریفک میں جیسے پھنس گئے ہیں، جیسے کسی جگہ رک سے گئے ہیں، سٹک ہو گئے ہیں، اور جب بچے سے بات ہوتی ہے تو غصہ آ جاتا ہے والدین کو اور والدین بے دریغ اس کو پھر جلی کٹی سناتے ہیں. ان حالات میں یہ دیکھنا کہ بچے کے ساتھ بات کیسے کی جائے اور اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے بہت غور و غوص مانگتا ہے. آپ کو اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کی ضرورت ہے، بلکہ آپ کو تیسری نظر ڈالنے کی ضرورت ہے، چوتھی نظر ڈالنے کی ضرورت ہے، اور آپ جلد ہی ایک دم نتائج نہ نکالیں کہ آپ کا بچہ آن پرپز آپ کو تنگ کر رہا ہے، وہ پڑھنا ہی نہیں چاہتا، وہ ہے ہی نکما، یا اس کو برا بھلا کہنا، یا اس کا مقابلہ اس کے فلاں کزن سے یا بڑے بھائی سے کرنا یا اپنے زمانوں سے کرنا کہ وہ ہم تو اس زمانے میں خود سے ہی پڑھتے تھے اور ہمارے والدین تو ہمیں زیادہ پڑھنے پہ روکتے تھے اور ہم تو رکتے نہیں تھے، ہم تو راتوں کو دیر تک پڑھتے تھے. یہ ساری باتیں جو کہ آپ منطق کے طور پر اپنے بیٹے سے کر رہے ہوں گے، یہ منطق کام نہیں کرتی. یہاں کچھ جذباتی معاملہ بھی ہے، آپ کے تعلقات بگڑ گئے ہیں، آپ بڑبڑاتے ہوں گے، آپ چڑھتے ہوں گے، آپ کوستے ہوں گے اس کو، اس کے خراب مستقبل کی نشاندہی کرتے ہوں گے، اور وہ کسی نہ کسی دن کہتا ہوگا کہ پڑھائی کوئی ضروری اتنی نہیں ہے. دیکھیں نا، بل گیٹس بھی تو ڈراپ آؤٹ تھا. تو یہ جو بل گیٹ نے بھی کافی ظلم کیا ہے دنیا میں، یہ تاثر دے کے کہ وہ
جو یونیورسٹی سے ڈراپ آؤٹ تھا تو اسے کتنی ترقی کی. تو ایک بل گیٹ نے بھائی ترقی کی تو دنیا میں کتنے ڈراپ آؤٹس ہیں جو آڈ جابس کرتے پھر رہے ہیں. تو بنیادی طور پر کام یہاں ختم تو نہیں ہوتا کہ آپ کسی یونیورسٹی سے ایک اچھی ڈگری لے لیں, لیکن کام یہاں سے شروع ہوتا ہے. سو اگر آپ اپنی تعلیم مکمل نہیں کرتے تو پھر آڈ جاب اور خجل خواری, اور ان میں سے کوئی لاکھوں میں ایک اگر کوئی قسمت بنا بھی لیتا ہے تو وہ رول نہیں ہے, وہ ایکسیپشن ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ کیوں نہیں پڑھنا چاہتا. یہ تو آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں, مجھے بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کا پڑھنے کو دل نہیں کرتا, اس کو پڑھائی میں مزہ نہیں آتا. تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ اسے پڑھنے میں دشواری ہو, کیونکہ ایف ایس سی کے سبجیکٹس فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, یہ جو اس طرح کے سبجیکٹس ہوتے ہیں یہ ایک دم کافی بڑا جمپ لگتا ہے. میٹرک کے بعد جب کوئی ایف ایس سی میں جاتا ہے تو یہ سبجیکٹ تو بالکل بہت مشکل نظر آتے ہیں. تو اس میں پھر بچے کو بڑی جب مسلسل مشکل پیش آتی ہے تو پھر بچے کو لگتا ہے کہ وہ اسے پڑھائی پسند ہی نہیں ہے, کیونکہ لوگوں کو جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ پھر آخر وہ کہتے ہیں انگور کھٹے ہیں. تو آپ دیکھیں لوگوں کو زیادہ تر انگریزی زبان بہت پسند ہے, وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی لوگوں کی طرح فر انگریزی بولیں, لیکن جب وہ انگریزی زبان نہیں بات کر سکتے انگریزی زبان میں تو پھر وہ انگریزی کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں, پھر وہ اردو کے حق میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں, پھر وہ قومی زبان کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. تو اسی طرح آپ ذرا دیکھیے تو صحیح کہ اس بچے کو دشواری کیا ہے. کیا اس کو کسی ٹیوٹر کی ضرورت ہے, کیا اس کو کسی ایسے گیجٹ کی ضرورت ہے جس سے کہ اس کی مدد ہو سکے, یا آپ اس کے کالج میں اس کے ٹیچرز سے پتہ کریں کہ اس کے ٹیچرز کا کیا خیال ہے. تو اگر آپ زیادہ سے زیادہ کھلے دل و دماغ سے وجوہات تلاش کریں گے تو ایک نہ ایک دن سب سے پہلے آپ اس وجہ تک پہنچ جائیں گے کہ وہ آخر کیوں نہیں پڑھنا چاہتا, اسے پڑھائی میں مزہ کیوں نہیں آتا, اس کی بجائے وہ کھیل تماشوں میں اور ویڈیو گیمز میں کیوں لگا رہتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اسے پڑھنا نہیں آتا تو اس کے کیا وجوہات ہیں, کہاں کوئی کمی ہے, کوئی اسے بتانے والا نہیں, کوئی اسے سنانے والا نہیں, کہیں کوئی اسے یہ تو نہیں کہتا کہ یہ تو میں پہلے بھی بتایا تھا. بعض اوقات ٹیچر یا کوئی بھی ٹیوٹر جو گھر پہ پڑھاتا ہے تو وہ بچہ دوسری دفعہ ایک بات پوچھ لے تو وہ آگے سے چڑ جاتے ہیں کہ دیکھو تمہیں تھوڑی دیر پہلے بھی تو بتایا تھا, یہ تم پھر بار بار وہی بات پوچھ رہے ہو. جب کوئی بار بار پوچھتا ہے تو آپ اسے بار بار بتاتے ہیں. اس میں تھوڑی مستقل مزاجی اور تحمل کی ضرورت ہوتی ہے. آپ لڑائی جھگڑا پیدا نہیں کرتے, لڑائی جھگڑے سے جو رہا سہا کام ہے وہ بھی بند ہو جاتا ہے. سو اس طرح پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو ہمارے اندر اس کا جذبہ ہونا چاہیے, اس کی تحریک ہونی چاہیے, جو کہ بچے میں نہیں ہے. تو آپ نے تحریک جو کہ اس کے اندر نہیں ہے اسے باہر سے انسٹل کرنا ہے, جیسے ایڈورٹائزرز کرتے ہیں کہ ہمارے اندر کسی چیز کو خریدنے کی تحریک نہیں ہوتی, لیکن وہ اپنی ایڈورٹائزنگ سے, اپنی جذباتی باتوں سے, اپنے ہنسنے مسکرانے سے اور گانے سے وہ ہمارے اندر تحریک پیدا کر دیتے ہیں. سو دوسری بات یہ ہے کہ جب اس کے اندر تحریک پیدا ہو جائے تو خالی اس سے بھی کام نہیں چلے گا, کیونکہ جو کام اسے کرنا ہی نہیں آتا وہ پھر بھی نہیں کر سکتا, اور بار بار ناکامی کے بعد وہ بے بسی محسوس کرے گا اور بے بسی کو سیکھ لے گا. جی, لہٰذا کوئی ٹیوٹر ہونا چاہیے جو اسے بتائے اور پھر واپس پوچھے, پھر سمجھ میں نہ آئے تو پھر بتائے تو پھر واپس پوچھے, اور اس معاملے میں جٹری نہ ہو, چڑچڑے پن کا مظاہرہ نہ کرے. تو شروع میں یہ چھوٹی چھوٹی کامیابیاں اسے پڑھائی کی طرف مائل کر سکتی ہیں. پھر ایک چیز اور بھی دیکھنے کی بات ہے کہ وہ دوست کون سے ہیں اس کے, وہ اثر کیا رکھتے ہیں, کیا اس کے دوست پڑھنے لکھنے والے ہیں یا اس کے دوست بھی نہ پڑھنے والے ہیں. یہ جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ دوست نہیں بنا پا رہا, وہ دوست بنا پا رہا ہے لیکن آپ کو دکھا نہیں پا رہا, کیونکہ وہ دکھانے لائق نہیں ہے. کیونکہ جب بچے کے دوست والدین کو دکھانے لائق نہیں ہوتے تو وہ نہیں دکھاتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے دوست نہیں ہیں. تو کوئی دوست ایسے بھی تو ہونے چاہیے جو کہ خود پڑھنے والے ہوں. پھر وہ کلاس میں کون سے بینچ پہ بیٹھتا ہے, کیا وہ پیچھے بیٹھتا ہے, تو کیا ٹیچر سے آپ بات کر سکتے ہیں کہ اس کو آگے کسی لائق لڑکے کے ساتھ بیٹھنے کا موقع بھی ملے. سو اس کے علاوہ گھر کے افراد کا اس کے ساتھ کیا رویہ ہے, کیا ہر وقت رشتہ داروں اور مہمانوں کے سامنے اس کو بے عزت کیا جاتا ہے کہ تم پڑھائی نہیں کر سک رہے, اور ہر چیز کو پڑھائی سے جوڑا جاتا ہے. اور یہ جو ہے نا کہ ہم نے انعام و اکرام بھی دے کے دیکھا, سرزنش بھی کر کے دیکھی. والدین ایک دم یہ ٹول سمجھتے ہیں کہ بچے کو کوئی لالچ دے کے, کوئی انعام دے کے یا کوئی سزا دے کے یہ معاملہ حل کر لیں گے.
سزا سے معاملات حل نہیں ہوتے. ہاں ریوارڈ سے حل ہوتے ہیں یا ریوارڈ کو روکنے سے حل ہوتے ہیں. اگر سزا سے حل ہوتے تو ہمارے کرکٹر یہ جو میچ فکسنگ چھوڑ نہ دیتے. کتنی ہمارے سامنے اگزامپل آئی, کتنے بڑے کرکٹرز تھے جن کے اوپر 5-5 سال کی پابندی لگی, لیکن آپ پھر دیکھیے ابھی ریسنٹلی کیا ہوا. سو خالی سزا پہ بھی بھروسہ نہ کریں, خالی جزا پہ بھی بھروسہ نہ کریں. تحریک ایک چیز ہے, شوق دلانا, پھر سکھانا دوسری چیز ہے, پھر ماحول ایسا پیدا کرنا, ارد گرد لوگ ایسے جمع کرنے کہ جو کہ ہمارے جذبوں کو بڑھائیں. پھر گھر میں بھی آپ دیکھیے کہ کہیں آپ کے گھر میں ایسا تو نہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ بیٹھ کے پڑھے اور باقی سب مزے کریں اور ہلا گلا کریں, باقی پزے آرڈر کریں, باقی جو ہے ٹی وی بیٹھ کے دیکھیں. تو گھر کے ماحول بھی ایسے بنائیں کہ بچہ جہاں بیٹھ کے پڑھے تو اس کو ڈسٹریکشنز نہ ہوں, اس کے ادھر ادھر دھیان نہ جائے. تو باقی لوگوں کو بھی تھوڑا بہت اس میں قربانی دینی پڑے گی. لیکن اس کے بعد سزا کا اور جزا کا بھی آخر رول ہے. سزا کے اندر اگرچہ سائیکالوجی آج کی بلیو نہیں کرتی, وہ کہتے ہیں کہ جزا دیں یا جزا روک دیں, لیکن جو جزا دیں انہیں سوچ کے دیں. کوئی انعام دیں تو سوچ کے دیں کہ کیا وہ انعام بعد میں کاؤنٹر پروڈکٹیو تو نہیں ہو جائے گا. مثال کے طور پر اگر وہ پڑھنا لکھنا شروع کرتا ہے اور آپ اسے ویڈیو گیمز لے کے دیتے ہیں تو پھر اس کا دھیان ویڈیو گیمز کی طرف زیادہ ہو جائے گا. تو ایسی چیزیں آپ ریوارڈ کے طور پر دے سکتے ہیں جو وقت ضائع کرنے والی نہ ہوں. مثلا اگر آپ اسے پرفیوم دیتے ہیں یا آپ اسے اچھے کپڑے دیتے ہیں یا آپ اسے کوئی ایسی چیز لے کے دیتے ہیں جس سے کہ وہ وقت ضائع کیے بغیر انجوائے کر سکے, جس کو وہ چیرش کر سکے. جیسے اگر آپ اسے گھڑی لے کے دے دیتے ہیں تو وہ بار بار ٹائم تو نہیں دیکھتا رہے گا, لیکن وہ گھڑی اس کو اچھی لگے گی. تو اس طرح کی چیزیں دیں جو کہ کارآمد بھی ہوں, اسے پسند بھی ہوں اور ان سے وقت بھی ضائع نہ ہو. پھر ماحول بہتر بنانا ضروری ہے. ارد گرد کا ماحول ایسا بنانا, پڑھائی کے لیے ٹیبل اور ان چیزوں کا اہتمام کرنا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جب بھی وہ پڑھائی کر کے فارغ ہو تو آپ اسے کوئی مزے کی چیز ضرور کھانے کے لیے دیں, آپ اسے حگ ضرور کریں, آپ اسے پیار ضرور کریں. تو جب آپ کسی بھی روٹین کے بعد اپنے بچے کو پیار کرتے ہیں تو وہ روٹین بڑھنا شروع ہوتی ہے. ایک اور بھی چیز ہے کہ جیسے وہ پڑھتا آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے تو آپ پھر اسے کھیلنے نہیں دیتے ہوں گے. تو یہ ایک تسل سی چل جاتی ہے کہ وہ کھیلنا چاہتا ہے, آپ چاہتے ہیں کہ وہ پڑھے, آپ اسے کھیلنے نہیں دیتے, وہ پڑھ کے نہیں دیتا. تو آپ طے کر لیجئے کہ دیکھیے پہلے پڑھائی اور پھر کھیل, اور جب پہلے پڑھائی ہوگی اور پھر کھیل ہوگا تو پھر کھیل ایک ریوارڈ بن جائے گا پڑھائی کے لیے. تو اس طریقے سے کوششیں جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا بچہ پڑھائی کی طرف مائل نظر آئے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت تفصیل سے بتایا اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ اس سے استفادہ کریں گے. اور یہ جو مسئلہ آپ کے گھر میں ہے, آپ کو لگتا ہے کہ بچے پڑھتے نہیں ہیں, اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی مسئلہ ہے اور آپ پوچھنا چاہتے ہیں, ڈاکٹر صداقت علی از رائٹ ہیئر, اور ہمارا نمبر ہے 0334 9777 666. تو اس نمبر پہ آپ ہمیں ابھی فون کیجئے. ایک دفعہ پھر سے دہرائے دیتا ہوں, آپ ابھی کال ہمیں کر سکتے ہیں, لائیو کال, اور آپ کے جوابات دیں گے ڈاکٹر صداقت علی, کیونکہ یہ پروگرام ہے صداقت علی سے پوچھئے, ڈاکٹر صداقت سے پوچھئے. 0334 9777 666 ہمارا نمبر ہے, اس پہ آپ فون کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک, حالانکہ ہم نے بڑی ڈیٹیل میں پچھلی دفعہ بات کی تھی, اور بات پھر وہی ہے, لوگ پوچھ رہے ہیں جی وزن کیسے کم کریں, کوئی پوچھ رہا ہے نسوار کیسے چھوڑیں, مختلف باتیں ہیں, مگر یہ باتیں ہم کر چکے ہیں, پھر بھی یہی سوال آ رہے ہیں. یہ چونکہ ٹاپک بڑے اہم ہیں, ہم وقتاً فوقتاً ان کو ڈسکس کرتے رہیں گے. جی اچھا جی, یہاں پہ ہمارے پاس جو ماشاءاللہ بہت سے محمد زنیر ہیں. اچھا, محمد زنیر صاحب نے سوال کیا, میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. اگرچہ یہ مسائل اس طرح کے نہیں ہیں, کہتے ہیں کہ چہرے پہ دانے اور نشان کا حل بتائیں. بھلا اب آپ اس شعبے کے تو ہیں نہیں. ایکچولی یہ ہمارا شعبہ نہیں ہے, لیکن میں ایک پہلو سے بتاؤں گا کہ یہ گھٹن کی نشاندہی بھی کرتے ہیں. یہ جو چہرے پہ دانے نکلتے ہیں, تو یوں آپ سمجھیں کہ جو جذبات آپ کی زبان سے الفاظ کی صورت میں باہر نہیں نکلتے, وہ آپ کی سکن سے پھر اس طریقے سے باہر نکلتے ہیں. تو سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ اگر سٹریس ہو یا جذباتی گھٹن ہو یا ڈپریشن ہو تو بعض اوقات اندر الاؤ اتنا ہو جاتا ہے
کہ اس کی تپش یہ دانوں کی شکل میں بھی نکلتی ہے. پلس آپ کسی اسکن اسپیشلسٹ سے مشورہ کریں تو وہ آپ کو زیادہ بہتر بتائے گا. نہیں جی، ڈاکٹر صاحب نے نفسیاتی پہلو بھی بتا دیا اور دوسرا بھی بتا دیا کہ اگر ایکنی کا پرابلم ہے تو کہاں پہ آپ کو جانا چاہیے. رشاد گجر صاحب کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب وزن کم کرنے کا طریقہ بتائیں. پچھلے پروگرام میں بتایا تو تھا ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے، ہم نے ایک تھیم رکھا تھا پروگرام کا جس میں وزن کم کرنے کے طریقے بتائے تھے. بہت اچھا پروگرام ہے. خلیل گل کہہ رہے ہیں. اور میرا خیال ہے طارق محمود صاحب نسوار چھوڑنے کی عادت بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے تمباکو ترک کرنے کی عادت، تو اس پہ بھی ڈاکٹر صاحب نے بڑی سیر حاصل، بڑی مکمل یہ ہماری گفتگو. آرکائیو میں جا کے تو پچھلا پروگرام دیکھیں گے تو اس میں وزن کم کرنے کی بات ہے، اور اس سے پچھلے پروگرام میں سگریٹ نوشی کے بارے میں یا نسوار چھوڑنے کے بارے میں بھی ہم نے باتیں کی تھی. بے شک بالکل صحیح بات ہے. محسن نواز صاحب کہتے ہیں وی ہیو ٹو گیو کی میسج ان ٹرمز آف ایجوکیشن، وی ہیو ٹو کریٹ دی انوائرمنٹ فار دیز interventions to be effective. Dr. Sadaqat Ali is impressive and he's describing how to change this lifestyle and achieve all you want. اور ملک محمد شہزاد کہتے ہیں if you want to earn real money. اچھا یہ ذرا ہٹ کے سوال ہے اور میں جناب سکرول ڈاؤن کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتا چلوں کہ آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں. 0334 9777 666 ہمارا نمبر ہے اور آپ لوگوں کے سوالات کا بہت شکریہ. اگر اسکول اور ٹیچر کا رویہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ اچھا نہ ہو تو پھر اس ٹیچر کا کیا کیا جائے؟ یہ سوال ہے شاہ زبیر اوان کا. نیچرلی یہ تو اسکول انتظامیہ کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے ٹیچرز میں سے کون ہے جو بچوں میں تعلیم کے فروغ دینے کی بجائے ان کے اندر تعلیم سے دوری پیدا کر رہا ہے یا تعلیم سے نفرت پیدا کر رہا ہے. کیونکہ یوں ایک تصور ذہن میں جو روایتی ہے وہ یہ ہے کہ ٹیچر کوئی سخت انسان ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہوتا ہے اور وہ گھور کے دیکھتا ہے اور وہ بچوں کو کوئی ایسا کام کرنے پہ مجبور کر سکتا ہے جو کہ بچے نہیں کرنا چاہتے. یہ سارے مفروضے ہیں کہ بچے پڑھنا نہیں چاہتے. بھئی بچے پڑھنا چاہتے ہیں لیکن وہ مزہ بھی کرنا چاہتے ہیں. سو دنیا میں چاہے اسکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم ہو یا اداروں میں کام کاج کا معاملہ، اگر مزہ نہیں آتا کسی کام میں تو وہ کام زیادہ اچھے طریقے سے اور زیادہ دیر تک ہم نہیں کرتے. سو ہم چاہیں تو چیزوں کو مزیدار بنا سکتے ہیں. ہم ایسا سکور بورڈ بنا سکتے ہیں جیسے جو کھیل ہوتے ہیں تو کیوں مزیدار لگتے ہیں، وہ سکور بورڈ کی وجہ سے مزیدار لگتے ہیں. اگر آپ کسی کرکٹ کی گیم میں سے سکور بورڈ کو نکال دیں یا فٹ بال کی گیم میں سے سکور بورڈ کو نکال دیں تو وہ ایسے ہی عجیب فضول بھاگ دوڑ نظر آئے گی جس میں ایک غریب بال پہ ٹھوکریں مار رہے ہوتے ہیں. سو یاد رکھیے کہ آج کے زمانے میں چیزوں کو مزیدار بنایا جا سکتا ہے. آپ ان چیزوں کو پھر پسند کرنے لگتے ہیں جن کو نارملی آپ پسند نہیں کرتے. جب آپ ایک سکور بورڈ تشکیل دیتے ہیں جو کہ کام کاج میں بھی ہو سکتا ہے، جو کہ پڑھائی میں بھی ہو سکتا ہے، تاکہ جب آپ کسی چیز کا ناپ تول کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ چیز اہمیت کا اختیار کر جاتی ہے. جیسے کہ وزن کم کرنے کے بارے میں جو بات کر رہے تھے، تو اگر ہم وزن کا بھی ناپ تول کرنا شروع کریں، کیلریز کا یعنی جو غذا سے ہم لیتے ہیں ان کا بھی ناپ تول کریں، اور جو ہم ایکسرسائز کے ذریعے کیلریز خرچ کرتے ہیں اگر ان کا بھی حساب کتاب کریں تو یہ منصوبے زیادہ کارآمد ہو جاتے ہیں. سو جب بھی ہم کسی منصوبے پہ کام کر رہے ہوں اور اسے مزیدار بنانا چاہ رہے ہوں تو پھر اس میں اعداد و شمار، ناپ تول، ان چیزوں کو شامل کر لینے سے، جیسے اسٹاک ایکسچینج ہوتی ہے وہ روزانہ کبھی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے جاتی ہے، تو ہم بھی اپنے ہر منصوبے کو انہی لائنوں پہ روزانہ کبھی اوپر کبھی نیچے ناپ تول کر سکتے ہیں، اور اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے، اس سے ہمیں تحریک ملتی ہے. اور تحریک کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں، کچھ اندرونی ہوتے ہیں کچھ بیرونی ہوتے ہیں. جو اندرونی طریقے ہیں ان کے اندر ہماری بیولوجی کا بھی تعلق ہے، ان کے اندر اس چیز کا بھی تعلق ہے کہ کیا ہماری نیند پوری ہوئی ہے، کیا ہم بھوکے تو نہیں ہیں، کیا ہم پیاسے تو نہیں ہیں، کیا ہم اپسیٹ تو نہیں ہیں، کیا ہمارے تعلقات تو نہیں خراب. تو ایسی بے شمار چیزیں ہیں جو کہ ہماری کارکردگی پر اثر انداز ہوتی ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، پروگرام جو ہے اس کے اختتام کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں، مگر ایک سوال اور بھی ہے جو آپ کی توجہ کا متمنی ہے اور توجہ چاہتا ہے. یہ ایک آرگنائزیشنل سیٹ اپ کا پرابلم ہے اور یہاں پر پروموشن اور انکریمنٹ ملازم کی جو ہے وہ اسٹیک پہ ہے. اور سوال جو آپ سے کر رہے ہیں وہ مخمصے میں مبتلا مینیجر مبین ملک ہیں
वो कहते हैं कि मैं एक सरकारी इदारे में मुलाजमीन की भर्ती और देखभाल के महकमे में मैनेजर हूँ। मुझे अक्सर ऐसे मुलाजमीन से बातचीत के लिए कहा जाता है जिनको तरक्की नहीं मिली होती। ऐसे मुलाजिम ये महसूस करते हैं कि तरक्की पाने वाले मुलाजमीन इंतज़ामिया के शायद पसंदीदा अशख़ास में से शामिल हैं। मैं उनकी गुफ्तगू के अंदाज से उनकी शिकायत भांप लेता हूँ और मुझे पता चल जाता है कि उनका इंटरव्यू किया गया होगा। फिर जब उनको सालाना तरक्की की रिपोर्ट पढ़ता हूँ तो मेरे उनके मुतालिक अंदाज़े दुरुस्त साबित होने लगते हैं। उनकी समझने, समझाने की, बातचीत करने की और टीम वर्क करने की सलाहियतें ज़रा कमज़ोर होती हैं। उनके बारे में सालाना रिपोर्ट में कोई ख़ास कमी कोताही नहीं बताई जाती, बल्कि कुछ उनके काम काज के अच्छे पहलुओं का भी जिक्र होता है। अगर हम ये सोच लें कि उनकी हक तलफ़ी नहीं हुई तो फिर उन मुलाजमीन की शिकायतों का सामना मैं कैसे करूं? ये HR से हैं और मैं उनको हकीकत बताना चाहता हूं कि आप एक अच्छे मुलाजिम तो हैं मगर तरक्की के अहल नहीं हैं। ऐसा लगता है कि इस हकीकत से या तो वो दिल बर्दाश्ता हो जाएंगे या फिर गुस्से में आ जाएंगे। आप बताइए कि मैं इस सूरत हाल में उनको कैसे बताऊं, उनको कैसे काम की तरफ राग़िब करूं? देखिए, HR मैनेजर्स को रोज़ाना ऐसी सूरत हाल का सामना होता है जब कोई एम्प्लॉई इस बात से मुतमिन नहीं होता कि उसे प्रमोशन नहीं दी गई और उसकी तरक्की नहीं गई, तनख्वाह में इजाफ़ा नहीं किया गया, और वो बहुत रंजीदा होता है, गुस्से में होता है, डरा भी होता है। वो बात करना भी चाहता है लेकिन वो डरता है कि अगर बात की तो कहीं नौकरी से ही हाथ ना धो बैठे। ऐसे हालात में उसके लिए काम काज करना भी काफ़ी दुश्वार हो जाता है। तो फिर HR मैनेजर की ज़िम्मेदारी होती है कि वो उनसे बात करे, एक ऐसे मातहत से बात करे, एक ऐसे एम्प्लॉई से बात करे कि जिसे तरक्की नहीं मिली, जिसकी तनख्वाह में इजाफ़ा नहीं हुआ और वो समझता है कि उसकी हक तलफ़ी की गई है, अगरचे हकीकत में ऐसा ना हो। सो जब आप ऐसे बंदे से बात करते हैं तो ये बड़ी मुश्किल बातचीत होती है, और ये बातचीत के अलावा इसमें आपको कोचिंग की भी ज़रूरत होती है। आप खाली मंतक से गुजारा नहीं कर सकते, आपको उसके जज्बात को भी देखना पड़ेगा। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आप उसकी बात को तवज्जो से सुन लें। आपका दिल चाहेगा कि बार बार आप ऐसी मंतक बताएं कि उसे तरक्की क्यों नहीं दी गई, लेकिन आप अपने आप पे ज़रा काबू रखिए। अगर से आप हक़ाइक़ जानते भी हैं तो उसकी बात सुन ज़रूर लीजिए, क्योंकि लोगों को सबसे बड़ा ये गिला होता है कि उनकी सुनवाई नहीं हुई, वो अच्छी तरह से उनकी बात को तसल्ली से सुना नहीं गया। जब आप उनकी बात को अच्छी तरह से सुन लेते हैं तो आप बताते हैं कि मैं वो असल बंदा नहीं हूँ कि जो प्रमोशन देता है या रोकता है। मेरा काम एक ब्रिज का है जो कि एम्प्लॉई के दरमियान और मुतल्लका शख्स जिसके दस्तखत से इंक्रीमेंट होगी उसके दरमियान एक ब्रिज का काम है। तो एक तरफ वो अपने एम्प्लॉई की बात तवज्जो से सुनता है और दूसरी तरफ उसका ये नज़रिया होता है कि तुमने जो अगर वजूहात जाननी है कि क्यों ऐसा हुआ कि आपको इजाफ़ा नहीं हुआ तनख्वाह में या तरक्की नहीं मिली, तो आप जाके अपने मुतल्लका मैनेजर से बात करें। लेकिन जब उस एम्प्लॉई के ज़हन में ये बात आती है कि वापस मुझे उसी मैनेजर के पास भेजा जा रहा है जिसने मेरी कमर में ये छुरा घोंपा है, तो आपको बहुत मुश्किलात होती हैं। उसे लगता है कि मुझे ये जो है शटल कॉक बनाया जा रहा है, तो आप बता देते हैं कि नहीं, आप उसकी इस बारे में मदद कर सकते हैं और आप उसके साथ रिहर्सल कर सकते हैं कि वो मुतल्लका आदमी से किस किस्म के सवाल करे और कैसे उनके जवाब दे। क्योंकि अदारों में जब हम काम करते हैं तो हम अपनी काबिलियत की बुनियाद पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन अपने रवैयों की बुनियाद पर वापस जा गिरते हैं। ये जैसे सांप सीढ़ी का खेल होता है ना लूडो में, कि जिसमें सीढ़ी होती है तो आप ऊपर चले जाते हैं और फिर सांप के मुंह में आके तो नीचे चले जाते हैं। तो ये जो हमारी बदमिजाजी होती है या बदतमीज़ी होती है, जो गुस्से में कभी कभी हम सभी कर लेते हैं, तो इससे वापस हम बहुत पीछे जा गिरते हैं। अगरचे हमारे क्रेडेंशियल बहुत अच्छे हों, हमारा नॉलेज बहुत अच्छा हो, हमारी स्किल बहुत अच्छी हो, याद रखिए ये सब चीज़ें एक ज़मीनी हक़ाइक़ की हैसियत रखती हैं, लेकिन रवैये, जज्बात, एक दूसरे का इज़्ज़त एहतराम बना के रखना, नेटवर्किंग करना, ये भी ज़िम्मेदारी है। ये ऐसा नहीं है कि आप बस अपने काम से काम रखें, आपको दाएं बाएं ऊपर नीचे थोड़ा बहुत एक ताल्लुकात बना के रखना भी बहुत ज़रूरी है। जब आप ऐसे एम्प्लॉई से बात करते हैं
جو کہ مطمئن نہیں ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کی بڑی حق تلفی کی گئی ہے اور اس سے بڑی زیادتی کی گئی ہے، جب بھی آپ ایسے امپلائی سے بات کرتے ہیں تو آپ صرف بات چیت نہیں کرتے، آپ بات چیت کرنے کے بعد اس کو واپس بھیجتے ہیں ایک متعلقہ شخص کے پاس جو اسے وجوہات بتا سکے، اور وہ شخص سے بھی آپ پہلے بات کر لیتے ہیں کہ آپ جب وجوہات بتائیں تو سرزنش سے پرہیز کریں، کیونکہ زخمی کے زخموں پر نمک نہیں چھڑکتے، تو اس کو تھوڑا بہت مرہم کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ اسے بتاتے ہیں کہ اس کو، یعنی آپ کا جو ریفرل ہے، جب آپ اس مینیجر کی طرف جاتے ہیں تو مینیجر سے آپ یہ درخواست کرتے ہیں کہ انہیں بتا دیا جائے کہ ان کو ترقی کیوں نہیں ملی اور کیسے ان کو ترقی مل سکتی ہے، اور کون سی ایسی سکلز ہیں یا کون سی ایسی مہارتیں ہیں یا کون سے ایسے رویے ہیں یا کس قسم کا جو نالج ہے یا کوئی فرائض منصبی ہیں، کون سے آپ توقع رکھتے ہیں کہ یہ وہ بھی سیکھ لیں، اور کتنے عرصے میں یہ وہ سیکھ لیں تو ان کو انکریمنٹ مل جائے گی۔ تو اس میں جو سفر ہے وہ ایک ہی جانب ہونا چاہیے، ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ جو زخمی امپلائی ہے وہ اپنا وکیل ہے اور آپ اس کے مخالف وکیل کے طور پر کھڑے ہیں۔ ایک ایچ آر مینیجر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ مخالف وکیل یا حق میں وکیل بنے، وہ ایک ماڈریٹر ہے جو دونوں کے درمیان، آرگنائزیشن کے درمیان اور امپلائیز کے درمیان ایک سنہرا پل تعمیر کرتا ہے، جس پہ امپلائیز چلتے ہوئے آرگنائزیشن کی طرف جا سکیں اور آرگنائزیشن جو ہے وہ امپلائی کی طرف آ سکے۔ اس میں ڈگنیٹی جو ہے وہ سب کے لیے اہم سمجھی جانی چاہیے، چاہے کوئی پی این ہو، چاہے کوئی ایگزیکٹو ہو، چاہے کوئی ڈائریکٹر ہو، چاہے کوئی مینیجر ہو، تو ایک عزت دینے میں کوئی فرق یا خرچ نہیں آتا، توجہ سے بات سننے میں، مسکرانے میں کوئی خرچ نہیں آتا۔ پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ امپلائی کو آپ ایسے گائیڈ کریں کہ اس میں کیا کمی اور کمزوری ہے، اور پرائیویٹلی اس کو رہنمائی کریں کہ کس طرح وہ اپنی ان کمزوریوں پر کتنی دیر میں قابو پا سکتا ہے اور آپ اس کی کیا مدد کر سکتے ہیں یا اس کو کہاں سے مدد مل سکتی ہے۔ الٹیمیٹلی ایک ایچ آر مینیجر کا کام یہ ہے کہ وہ امپلائی کو بھی مطمئن رکھے اور آرگنائزیشن کو بھی اطمینان دلائے، اور دونوں کے درمیان ایک ون ون ڈیل کی راہ ہموار کرے۔ ویری ویل سیٹ، بہت اچھی آپ نے باتیں بتائیں، اور بڑے جس کو کہتے ہیں لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ کئی دفعہ بہت پیچیدہ ان کو لگتے ہیں، دفاتر میں کام کرتے ہیں، بچے جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، آج انہی دونوں مسئلوں کو آپ نے ٹچ اپون کیا۔ یہاں پر ہمارے پاس بہت سے سوال اور بھی ہیں، اور وقت جو ہے وہ کئی دفعہ ہمارا اس طرح سے ساتھ نہیں دیتا جن کو ہم ایڈریس نہیں کر سکے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی ہر سیٹرڈے کو اسی ٹائم پر ڈاکٹر صداقت علی سے پوچھیے، آپ اپنے مسئلے چاہے آپ کو چھوٹے لگتے ہوں یا بڑے لگتے ہوں، مسئلے جو ہیں وہ اس طرح سے یعنی کہ جس طرح سے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ٹھوکر پہاڑوں سے نہیں لگتی، ٹھوکر جو ہے پتھروں سے لگتی ہے، تو آپ کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر سے آپ کو بتاتے چلوں، گو کہ آپ نے اس کا استعمال نہیں کیا، آپ کے پاس یہ چوائس تھی۔ کئی مرتبہ زندگی میں بہت سی چوائسیز ہوتی ہیں مگر ہم ان کو استعمال نہیں کرتے۔ چوائس یہ ہے کہ آپ ہمیں کال کریں، 0334977766 از دا نمبر، urdupoint.com پہ ہم آپ کے سوالوں کے لیے، آپ کے ٹیلی فون کالز کے لیے لائیو پروگرام میں ہمیشہ شامل رہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام سے اجازت لیں، اچھا، میں ایک رائے دینا چاہوں گا کہ اگر جن مسئلوں کے بارے میں بھی بات چیت چاہتے ہیں ہمارے ناظرین کہ ہم کریں، تو ان کی نشاندہی یا ان مسئلوں کا تذکرہ وہ کمنٹس میں بھی کر سکتے ہیں اور ان باکس میں بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ آج وزن کم کرنے کے بارے میں بات ہوئی، تو میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کمنٹس میں بتائیں کہ وہ وزن کیوں کم نہیں کر پا رہے، وہ کون سے پہلو سے ان کو مشکلات ہیں۔ کیا وہ کھانے سے نہیں رکتے، کیا وہ اپنا ورزش نہیں کرتے، یا کیا ان کے ارد گرد کھانے کا ماحول ہی ایسا ہے، یا دوسرے لوگ انہیں کھانے پہ مجبور کرتے ہیں۔ تو اگر کمنٹس کی شکل میں لوگ موٹاپے کے بارے میں تفصیلی سوالات کریں کہ کون سی چیز ہے جو ان کو دبلا ہونے میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے، تو ہم اگلی دفعہ موٹاپے کے مسئلے پہ تفصیل سے روشنی ڈالیں۔ سو جناب، آپ کو یہ بھی موقع مل گیا، اندیا مل گیا کہ اگر آپ کوئی بھی مسئلہ ہے اس کو فون کال پہ یا یہاں پہ ہمیں لائیو کامنٹس میں ہم اس کو ریویو کر لیں گے اور اگلی دفعہ وہ مسئلہ آپ کے لیے حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سو ڈاکٹر صاحب، ایک جاتے جاتے ایک سوال ہے۔ سر ڈاکٹر صداقت، آل یو ہیو بین این ایگزمپلری اینڈ ویژنری مینٹور، a great leader who has dedicated his life to the service of humanity. I appreciate and treasure everything you have taught so far. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ you have shown me how to be a more effective human being,
top students do not pay attention to what the next person is doing because they are focused on their own needs and goals. یہ علی احمد اوان آپ کو پریلیوڈ دے رہے ہیں. بہت شکر گزار ہوں میں. اس طرح کی اپریسیشن سے ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم اور زیادہ جذبے کے ساتھ اپنے ناظرین کی خدمت میں ان کے مسائل کے حل پیش کریں. تو انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے. یہی مقصد حیات ہے کہ لوگ اپنی جسمانی صحت, ذہنی صحت اور معاشرتی صحت کے علاوہ فائنینشیل ہیلتھ کو بھی بہتر بنا سکیں, لوگ خوش و خرم رہ سکیں, خوشحال ہوں اور دلی سکون بھی محسوس کریں. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. urdupoint.com پر فیس بک پیج پہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیٹرڈے کو پھر سے حاضر ہوں گے. ڈاکٹر صداقت علی, آپ کا بہت شکریہ. میں مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا. یو موسٹ ویلکم. ڈاکٹر اعجاز قریشی آپ سے اجازت چاہتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ویل بی بیک, سیم ٹائم سیم پلیس. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.